अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं। ख़ास तौर पे इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट तो लगता यूँ है कि जैसे छेड़ बन गई है इस हुकूमत की, और ये छेड़ इन्होंने खुद बनवाई है। वो कैसे बनवाई है उसकी ज़रा तफ़सील में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले एज़ यूजुअल सोलो प्रोग्राम, उसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा खूबसूरत आज मैंने आपको सुनवाना है, ज़िया मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ में, ये सुनें जी ज़रा। आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। आज़ाद की एक आन है, किस महकूम का एक तरह साल। जागिरा शहर है महकूम के औकात। दोबारा सुनो। आ- आजाद की एक आन है, महकूम का एक साल। किस तरह जागिरा शहर है महकूम के औकात। आजाद का हर लहजा बयान अबदियत, महकूम का हर लहजा नई मर्ग मुफाजात। आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खुराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात। महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकी व सूरत करियो इल्म नबातात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। मौज़ून नहीं है तो मतलब के लिए कमालात ये इकबाल का देखें, ये जो उन्होंने फ़र्क जो है वो ज़ाहिर किया है कि जो महकूम होती हैं लोग या कौमें या अफराद, उनमें और आज़ाद लोगों में क्या फ़र्क होता है। प्याम अबदियत देता है जो आज़ाद होता है, वो प्याम अबदियत देता है, हमेशगी का प्याम देता है, और उसका कैरेक्टर जो है वो हमेशा रहने के लिए होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि एक बंदे को जिसको उन्होंने डाला हुआ है जेल के अंदर, वो कैसे बिहेव कर रहा है, और ये सब लोग जो है मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है वो कैरेक्टर जिसकी तरफ इकबाल जो इशारा कर रहे हैं कि जो आज़ाद लोग होते हैं वो अपने लिए नहीं लड़ रहे होते। और मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे बदनसीब लोग हैं, और ये कैसे इन्होंने एक अजीब सी कैफियत बना दी हुई है कि इस शख्स का तो आपको कदर करनी चाहिए थी, जिसको दुनिया इज़्ज़त मान रही है। और ये जो मैंने इकोनॉमिस्ट की बात की है, आप ज़रा देख लें कि इकोनॉमिस्ट में क्या हुआ है। यानी एक आपका एक छोटी-सी कौम का, एक छोटे से मुल्क का, गरीब तरीन मुल्क का एक साबिक सरबराह है, और उसने पूरी दुनिया में वक़्त डाल दिया। एक एक आर्टिकल उसने लिखा है, और वो पूरी दुनिया में उसने वक़्त डाला हुआ है। इट्स अ टॉप स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड है। यानी तकरीबन हर घंटे में 10 लाख लोग उसको देख रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। 2007 से अभी तक की सबसे बड़ी स्टोरी है ये। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ। लेकिन हमने उसकी कदर नहीं करनी, क्योंकि हमारे डिज़ाइन्स कुछ और हैं। हम लोग करना कुछ और चाहते हैं। वरना अगर कोई ऐसी कौम होती कि जिसको ऐसा लीडर मिला होता, तो वो उसकी कदर करते, उसको अपनी हथेलियों पे उठा लेते कि यार, पलकों पे बिठाते कि यार आप हमारे हमारे लिए कुछ करो। और ये शख्स क्या से क्या नहीं कर सकता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन चूँकि अनाएँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, जितना छोटा आदमी होगा उतनी ही उसकी बड़ी अना होगी, याद रखिएगा। जितनी बड़ी अना होगी, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हिस्सा होगा कि उतनी ही छोटी शख्सियत और इतनी ही बोनी शख्सियत होगी वो। और जितने भी घटिया किस्म के लोग होते हैं, उनकी अनाएँ बड़ी-बड़ी होती हैं। और जो बहुत बड़ा शख्स होता है, उसके अंदर अना नहीं होती। वो अपनी शख्सियत के जो मुख्तलिफ़ फ़रेब हैं, उनको वो अबूर करके वो आगे निकल चुका होता है। उसके लिए ये मसला नहीं होता कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने ये प्लॉट लेना है, मैंने फलानी जगह पे कोई प्लाज़ा लेना है, मैंने कोई गाड़ी लेनी है और या चोरी करनी है। उसके ये मसाइल नहीं होते, उसके मसाइल बड़े होते हैं, बंदा ये आज़ाद होता है। तो ये सूरत-ए-हाल है। अब ये ज़रा देखें कि इकोनॉमिस्ट के ऊपर क्या चल रहा है। मैं उसको भी आपको ज़रा दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि जो मेरे नज़दीक बड़ी स्टोरी है, जो लोगों ने शायद उस तरह नहीं उसको लिया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने सानिया 9 मई के ऊपर एक काबीना की कमेटी जो है, वो बनाने का ऐलान किया है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये एक ऐसी कमेटी होगी जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि 9 मई को हुआ क्या था? क्या हुआ था? ये ज़रा बताएँ ना।
اور اب یہ باقی ساری دنیا کو نہیں پتہ چل سکا، اور یہ اب یہ جو کمیٹی ہے وہ نوٹیفیکیشن اس کا آ گیا ہے، اب یہ طے کرے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے جو نگران وفاقی وزیر قانون صاحب ہیں احمد عرفان اسلم صاحب، وہ اس کو پریسائڈ کریں گے، اور 14 روز میں جناب انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دے دینی ہے۔ کمال نہیں ہے؟ اب یہ جو کمیٹی ہے یہ جائزہ لے گی کہ 9 مئی کے واقعات کیسے ہوئے تھے، اور پھر ان کی آئندہ جو ہے وہ اس کو روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، پھر وجوہات اس کی تلاش کرے گی۔ ماسٹر مائنڈ یاد ہے نا، ماسٹر مائنڈ کی طرف اشارہ ہے۔ منصوبہ ساز کون تھا، سہولت کار کون کون سے تھے، اور پھر اس کے اوپر جنہوں نے عمل کیا وہ پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوا تھا، اور 9 مئی کے جو فوری اور طویل المدتی جو اثرات ہیں ان کا بھی اسی کمیٹی نے جائزہ لینا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو کمیٹی ہے وزارت داخلہ کا جو ہے کابینہ کمیٹی کو ایک سیکریٹریٹ کے طور پر سپورٹ کرے گی اور ان کو ہوسٹ کرے گی، اور یہ وہیں پہ جا کے یہ جناب یہ ساری چیزیں ہوں گی وزارت داخلہ میں۔ اور وزارت داخلہ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ جو ایک صورتحال ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پورا ایک روز، ایک بہانہ، ایک ایسا پلان بنایا جا رہا ہے، کیونکہ باقی تو ان کے سارے پلانز فیل ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ، سائفر ادھر ادھر اڑ گئے ہیں۔ تو بلکہ سائفر کے جج صاحب بھی جو سنے وہ بیمار ہوئے ہیں، اور اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ کیسے بیمار ہوئے ہیں اور کیوں نہیں وہ سامنے آ رہے۔ تو اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک نیا کٹا کھولا ہے، اس کا مقصد ان کا میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ اب چونکہ ان کو اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لوگ قابو نہیں آ رہے، 90% لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب ان کا پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے، کیونکہ ورلڈ پریشر بھی ہے، گلوبل لیول پہ بھی انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، بلکہ سعودی عرب اور دوسرے جو کنٹریز ہیں یہ انکلوڈنگ یو اے ای، انہوں نے تو کہا ہے کہ جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی ہم کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ نہیں کریں گے ایز سچ۔ تو وہ جب تک نہیں ہوتا تو یہ کیا کریں گے، الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان آتا ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، تو کیا ہوگا؟ تو یہی ہوگا کہ پھر اس کے اوپر بین لگایا جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، ایز اے جماعت اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اور یہ جو کمیٹی ہے یہ اس کو سجیسٹ کرے گی، پرپوز کرے گی کہ اس کے اوپر جہاں پابندی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ والا ایکٹ ان کے اوپر نافذ ہو، اور یہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ یہ ہوگا میرا خیال ہے، اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا پلان ہے، لیکن میرا تجزیہ یہی ہے کہ یہ کریں گے۔ اچھا جی، دوسری طرف بڑی زبردست ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ مریم نواز جو ہیں ان کے بیرون ملک دوروں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جن کی نہ ملک میں کوئی پراپرٹی ہے نہ باہر ہے، اور سرجری کے سلسلے میں وہ 18 دن سوئٹزرلینڈ میں رہیں، اور کمال قسم کا ان کو پیکج ملا کہ صرف 53,000 روپیہ ان کا خرچہ ہے، صرف 53,000۔ اب لوگ اس کے اوپر میمز بھی بنا رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر کافی جناب وہ ہنس بھی رہے ہیں کہ یار یہ کیسا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی نے کہیں بھی یہاں پہ لوکل لیول پہ بھی کوئی جاتا ہے تو اس کے بھی 50-60 ہزار روپے تو ویسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، اور آج کل ویسے 50-60 ہزار کی ویلیو کیا ہے، اس میں میرا خیال ہے گاڑی کا پیٹرول آ جاتا ہوگا۔ تو یہ جو ہیں یہ محترمہ اتنے دورے کر کے آئی ہیں، ایک سال کے دوران 17 بار مختلف ممالک میں سیر کی ہے، اور انہوں نے جناب اپنے جو ان کا حلقہ 117 ہے اس کے کاغذات میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ اب مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن، ہمارے جو سارے ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ اس کا ثبوت انہوں نے دیا جی کہ یہ ان کی تفصیلات ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کسی کو یہ جو نہیں رینگے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور جناب سب کام اسی طرح چلتا رہے گا اور کوئی بولے گا نہیں۔ یہ ہے قومی ریپبلک آف پاکستان جو ہم نے بنا دی ہے، ایک اچھا خاصا ملک تھا جو انہوں نے بیڑا کر کے رکھ دیا ہے، اور اوپر سے ایسے ایسے تحفے اوپر بٹھا دیے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ تو اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے، ایک اور خبر جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں، ایپلیٹ ٹریبیونلز جو ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف جو ریٹ درخواستیں ہیں ان کی سماعت کے لیے لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے الیکشن ایپلیٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف جو درخواستوں کی سماعت کے لیے 5 رکنی جو لارجر بینچ ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ اب اس لارجر بینچ میں جو ہیں جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں، یہ اس کی سربراہی کریں گے، اور اس میں علی باقر نجفی صاحب، وہ یاد ہے نا جو اپنے بیٹے کو پروٹوکول دلوانے کے لیے چل پڑے تھے، اور یہ بھی شامل ہے اس میں، جسٹس شاہد بلال صاحب شامل ہیں، پھر جسٹس فیصل زمان ہے، اور جسٹس جواد حسن بھی شامل۔
اب یہ جو الیکشن اپلیٹ ٹریبیونلز ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ صرف لاہور ہائی کورٹ جو ہے پرنسپل سیٹ اسی پہ دائر کی جا سکیں گی، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے ریٹ درخواستوں پر 9 جنوری کو اس کی سماعت کا آغاز کرے گا۔ تو یہ جو لوگ اس میں متاثر ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ جا کے اس کے اوپر اپنا اپیل کریں اور اپلیٹ ٹریبیونل میں اپنا اپنا جو ہے وہ قسمت آزمائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آج آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، بلکہ ویڈیو دیکھی تھی، کہ جو بلاول صاحب جو ہیں وہ تشریف لا ایک گلی کے اندر، لاہور کی ایک گلی میں وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ کارپیٹ بچھایا ہوا ہے۔ یہ جو محسن نقوی ہیں، ان کو تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی کی بجائے محسن کارپیٹ جو ہے نا وہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کو کارپیٹ کا بڑا شوق ہے۔ یہ پہلے اپنی بڑوں کی قبروں پہ گئے تھے، ادھر بھی انہوں نے قبرستان میں کارپیٹ بچھا دیا تھا۔ اب بلاول آئے ہیں تو ان کی گلی کے اندر، اب بندہ پوچھے یار آپ مذاق اڑا رہے ہیں غریبوں کا، کہ جن کے گھروں کے باہر گند ہے، گلیاں ہیں، ادھر نالیاں ہیں، وہاں پہ آپ نے ان کی مذاق اڑانے کے لیے بلاول صاحب کو لے گئے ہیں کہ جی آپ کارپیٹ کے اوپر آپ چل کے بھائی بلاول جس کا بیٹا ہے، جس کا وہ نواسا ہے، یہ پبلک لیڈر تھے، یہ جب پبلک میں جاتے تو اس طرح کے چونچلے نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں بلاول کو کیا ہو گیا، وہ اس طرح کی چیزوں میں کیوں آ گیا؟ یہ تو ایک مجھے لگتا ہے ان کے خلاف سازش ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس طرح۔ تو یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ اچھا، عمر ڈار جو ہیں، ان کی بیٹی کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسی ریسٹوران میں جا کے وہ بتایا ہے کہ جی اس ریسٹوران میں اٹیک ہوا تھا میرے والد صاحب پہ، اور یہیں سے وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، اور کوئی الانٹو ٹائپ کا کوئی ریسٹورانٹ ہے، مجھے تو نہیں پتا، ڈی ایچ اے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب یہ بات چلیں ایک مان لی جائے کہ انہوں نے اس میں ظاہر ہے کہ سہولت کاری کی ہوگی، اس کی جو ویڈیو یا اس کی جو سی سی ٹی وی کیمرہ جو اس کی فوٹیج ہے وہ نہیں دی انہوں نے ان کو، اور وہ اسی دورانیے کی جو تھی وہ اس کو انہوں نے روک دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عمر ڈار کی بیٹی ہیں، وہ جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا، اس ریسٹورانٹ والوں کے اوپر بھی۔ تو اس لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ان کی اس میں ملی بھگت ٹھیک ہے ہوگی، لیکن یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی مجبوری کے اندر سے گزرے ہوں گے اور پھر جا کے انہوں نے یہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا جو میں نے کہا کہ جج ابوالحسنات صاحب جو ہیں وہ شدید بیمار ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ جناب وہ جو ڈاکٹر رضوان کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو اکانومسٹ کی سٹوری ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس میں یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ تقریباً کچھ گھنٹے پہلے کی فگرز ہیں، تو 8 ملین سے زائد لوگ جو ہیں وہ اکانومسٹ کا آرٹیکل دیکھ چکے ہیں۔ یہ جو چھیڑ بنی ہے نا، یہ ایسی نہیں بن گئی، 8 ملین سے زائد لوگ، اور 8 ملین سے زائد، اور پھر یہ اچھا اکانومسٹ نے بھی کمال کیا وہ سولنگی صاحب کو چھیڑنے کے لیے نا انہوں نے، کہ ان کو پتا تو ہے کچھ نہیں، یہ سو کالڈ جو جرنلسٹ بنے ہوئے تو بڑے لبرل ہوتے تھے، یہ بڑے لیفٹ کے وہ تھے کہ یہ ہے وہ ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا جیو کے اوپر ایک پروگرام جس میں شہزاد جو ان کے اینکر ہیں وہ ان سے پوچھ رہے تھے، اور ان سے کچھ بن نہیں پڑ رہا تھا، اور بس بولے جا رہے تھے کہ جی وہ نواز شریف اور وہ، اور اس کی تو کنوکشن ایسے نہیں ہوئی تھی۔ اور اب جب آپ سے بات نہیں بنتی تو پھر آپ ٹی وی پہ جاتے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہیں، تو پھر آپ جاتے کیوں ہیں؟ اور اگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنی، اور ڈیفینڈ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی تو ساری اسٹریٹجی، آپ کی ساری جو گورننس ہے وہ انڈیفینسبل ہے، اس کا ڈیفینس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ چونکہ آپ نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ لگوانا تھا سابق وزیر اطلاعات لکھوانے کے لیے، آپ نے اپنا بیڑا گرک کر لیا۔ اب آپ ہر چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ہر غلط چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اپنا سا منہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آ کے اپنے دفتر میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اوقات ہے۔ تو اب اکانومسٹ کیا کر رہے ہیں، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد اسی آرٹیکل کا ایک سنیپٹ نکال کے وہ جناب لگا دیتا ہے، اور اس کے اوپر لاکھوں ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بلکہ میں نا آپ کو اس میں تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں کہ جو اکانومسٹ ہے وہ ان کے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اکانومسٹ نے ابھی پھر 13 گھنٹے پہلے یہ ایک لگایا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے لگائے ہیں، اور یہ جو سلسلہ یہ ان کا چل رہا ہے، اور یہ بار بار وہ لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جناب سولنگی صاحب ہم آپ کو ایسے ٹارچر کریں گے، اور یہ بیسیکلی واقعتاً ٹارچر کر رہے ہیں سولنگی صاحب کو اور ان کی حکومت کو، کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فینومینن بن چکا ہوا ہے۔
جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ ایک ایسا فینومینن ہے جو دنیا میں اور ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر پرائڈ لیتے ہیں، بجائے اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمارے پاکستان کے لیے کتنی عزت کا باعث بن رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کو کیسے اس کے متعلق پڑھنے کے لیے، اس کے متعلق سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب ہم نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں وہ باہر نہ آ جائے اور کہیں وہ پاکستان کے لیے کچھ سروس نہ دینی شروع کر دے، کیونکہ ہمارے اوور آل ڈیزائنز میں یہ چیز شامل نہیں آ رہی۔ تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنسرننگ بات ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے محبت کی ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے اور ان کی عزت میں اس نے اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہم اس کو سزا دے رہے ہیں، وہ دے لیں، لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں۔ یہ قوم جو ہے وہ اس وقت کھڑی ہو چکی بھی ہے اور یہ تب تک کھڑی رہے گی جب تک یہ اپنا حق نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرا کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔